अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, माली साल 2024 और 2025 का बजट पेश हुए 10 रोज गुजर चुके। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के तमाम मुतालबात मिनो अन तस्लीम कर लिए। पाकिस्तान के सामने इस वक्त IMF के मुतालबात का शीशनाग फन फैलाए खड़ा है। 57 लाख बेरोजगार नौजवानों का अजदहा मुसलसल मुल्की मईशत को जकड़े हुए। स्कूल से बाहर 3 करोड़ बच्चों का अलमिया बार बार तारीख मुस्तकबिल के खतरे से आगाह कर रहा है। मुल्क 24,093 अरब रुपए के बैरूनी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। यानी इस वक्त हर पाकिस्तानी शहरी 2,80,000 रुपए का मकरूज हो चुका है। 5,500 अरब रुपए के गर्दशी कर्जे हैं कि अवाम और सरकार को हिलने नहीं दे रहे, जबकि मुल्क में सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी के आगे बंद भी तहाल नहीं बांधा जा सका। मसाइल है कि थम नहीं रहे, मईशत है कि संभलने का नाम नहीं ले रही, खसारे हैं कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा पिस आवाम आदमी रहा है। 40% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। पाकिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल में है, इस सारे मसाइल की जड़ सियासी अदम इस्तेहकाम को करार दिया जा रहा है। सवाल यह है कि इस सियासी अदम इस्तेहकाम का असल जिम्मेदार कौन? PTI कहती है इसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। क्या इसमें किसी को शक है? लेवल प्लेइंग फील्ड वाकई नहीं थी। तहरीक इंसाफ का इल्जाम है कि इसे मुकदमात में उलझाया गया। किसको शक है कि पार्टी को मुकदमात में नहीं उलझाया गया? PTI कहती है कि इनकी हुकूमत जिस अंदाज से तब्दील की गई वो फितरी न था। इस बात का इज़हार शाहिद खाकान अब्बासी समेत कितने कर चुके हैं। उंगली का इशारा होगा, कठपुतलियां लाइन में लग जाएंगी और सब हो जाएगा। तहरीक इंसाफ का इल्जाम है कि इससे मैंडेट छीना गया, साथ ही मुतालबा भी किया जा रहा है कि वापस किया जाए। फॉर्म 45 और 47 के जो हकायक सामने आए हैं वो भी तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की हिमायत में सामने आते। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी तजवीज़ दे रही है कि सियासी मामलात को सियासतदानों के साथ मिल बैठ कर मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए, सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी सियासतदानों को डायलॉग की तजवीज़ दे रही है। इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि सियासी जमातों को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए। सवाल यह है कि PTI के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनमें कितनी जान है और क्या जितने भी इनके साथ मामलात हुए इन पर मट्टी पाव के तहत आगे बढ़ जाना जा सकता है और शेख रशीद की आम माफ़ी की बात की जा सकती है। इससे पहले नवाज शरीफ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात करते रहे हैं। क्या सियासी क़यादत एक ही मेज़ पर बैठ सकती है? सियासी अदम इस्तेहकाम को इस्तेहकाम में बदलने की मशरूत तजावीज़ कितनी कारगर हैं? और अगर तमाम धड़े गलतियां तस्लीम न करे और कोई एडहॉक सियासी मुज़ाकरात मुस्तकिल हल दे सकेगा? पाकिस्तान में हर सियासी जमात ने वक्त हालात के मुताबिक सियासी बयानिए बदले और अपने नज़रियात की कुर्बानी देकर इक़्तिदार की दहलीज को सलामी दी है। हालांकि जो सियासतदान और सियासी जमात ताकतवरों को अपने मसाइल का हल समझती है और ताकतवरों से ही मरऊब नजर आती है, तो वो सियासी जमात मुस्तकबिल की सियासत में क्या डिलीवर कर पाएगी जब तक सियासी कुव्वतें आपस में बैठकर जमहूरियत और सियासत की मजबूती बारे कुछ फैसले करके आगे नहीं बढ़ पाती। पाकिस्तान में सियासत का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत शराइत पर मुज़ाकरात करेगी? क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ के शिकवे दूर कर पाएगी? सवाल यह भी है कि सियासी जमातें मुस्तकबिल में सियासी अदम इस्तेहकाम का रास्ता रोकने के लिए रजामंद हो पाएंगी? क्या मेरी बारी और मुखालिफिन की नजरबंदी की माजी की रिवायात खत्म हो पाएंगी? इन्हीं सवालात का जवाब लेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुल्क के मारूफ एंकर्स, तज्ज़िया निगार्स का पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ हैं जनाब मोहतरमा किरण नाज साहिबा। किरण नाज साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी ज्वाइन किया। मोहतरमा समीना पाशा साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरमा फरवा वहीद साहिबा। फरवा साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। मलिक साहब, दो हम सवाल में रख रहा हूँ, फिर हमारे पास खुली डिस्कशन और डायलॉग का वक्त होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार कौन है और क्या अब आगे बढ़ा जा सकता है? पिछली गलतियों पे मिट्टी डाल के एक नया सफर शुरू किया जा सकता है? मलिक साहब। शुक्रिया अली हैदर। बुनियादी बात तो यह है कि क्या सियासी बहरान आज है या साल या 2 साल पहले था, ये बात सबसे अहम है और समझने वाली है। सियासी बहरान 76 बरसों का सफर है। अगर आप हालिया माजी की तारीख को देखें तो चले हम 2011-12 से लेके आज 2024 के 12 सालों का तजिया करें तो आपको क्या नजर आता है कि मुल्क में सियासी बहरान नहीं था? इस मुल्क में 2013 के इंतखाबात हुए, उसके बाद धरनों का आगाज हुआ, उसके बाद आपके एक मुंतखब वजीर आजम को अदलिया
اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کے سیاستدان عمران خان صاحب کے اس گٹھ جوڑ نے رخصت کر دیا. اس کے بعد عمران خان صاحب آئے. عمران خان صاحب اور اپوزیشن کے مابین جو کچھ چلتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. سیاسی بحران مزید بڑھتا چلا گیا. 2024 کا سیاسی بحران اپنی جگہ پر اب بھی موجود ہے. میں سمجھتا ہوں 76 برسوں میں سیاستدانوں نے کبھی سبق نہیں سیکھا. قومی اتحاد کی تحریک سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے لے کے میاں نواز شریف کی سیاست میں انٹری سے لے کے پیپلز پارٹی کی بے نظیر بھٹو کی واپسی سے لے کے 1990 کی حکومت, 1993 کی حکومت, 1997 کی حکومت, 2002 کی حکومت, ساری حکومتیں سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ہیں. کسی نے نہیں سوچا کہ اس ملک کے اندر آپ کو ریفارمز کرنی ہے. کسی نے نہیں سوچا کہ آپ کو ٹیکس کے نیٹ کو بڑھانا ہے. کسی نے نہیں سوچا کہ آپ نے ایف بی آر کو اس کی تشکیل نو کر کے اس ملک کی آمدن کو بڑھانا ہے اور خرچے کم کرنے ہیں. آج ہم بڑے آرام سے بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط, آئی ایم ایف کے پاس جانا, ورلڈ بینک کے پاس جانا. مجھے بتائیے کوئی حکومت خوشی سے یہ کام کرنا چاہتی ہے؟ ہرگز نہیں. آپ کی آمدن 2 روپے ہے اور آپ کے خرچے 4 روپے ہیں. جس ملک کی آمدن کم ہو, خرچے زیادہ ہوں, اسے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں, انہیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. کوئی آئی ایم ایف آپ کی محنت کرنے نہیں آتا. کوئی ورلڈ بینک آپ کی محنت سماعت کرنے نہیں آتا کہ ہم سے قرضہ لے لو. آپ نے ادارے بنائے, جو ادارے آپ کے ڈیٹ یونٹ سے آپ فروخت اس لیے نہیں کر سکے, ان کو بند نہیں کر سکے. اس ملک میں سیاست صرف ذات کے لیے ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا اسٹیل مل کو ہم فروخت کر رہے تھے. آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, وہ بیچنا چاہتے تھے. میاں نواز شریف بیچنے کے خلاف میدان میں تھے. جب میاں نواز شریف اسٹیل مل کو بیچنا چاہتے تھے, عمران خان صاحب کراچی کی اسٹیل مل کے باہر دھرنا دے رہے تھے. اس وقت پی آئی اے کو جب نجکاری ہو رہی تھی, اس کے راستے میں رکاوٹیں تھی. ڈیٹ یونٹس آپ کو لے کے ڈوبتے رہے, بجلی چوری ہوتی رہی, ٹیکس چوری ہوتی رہی, اسمگلنگ ہوتی رہی, سیاستدان آپس میں لڑتے رہے. اور آج آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس 3 کروڑ افراد جو ہیں وہ خطے غربت سے. ملک صاحب آج سوال یہ ہے, آج وہی عمران خان, سمینہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں, آج وہی عمران خان اندر ہے, آج کوئی دھرنے دینے والا نہیں ہے. لیکن آج ہم نے دیکھا, آج تو اس سے پہلے جب ہم نے 10 دن پہلے جب ہم نے بجٹ کی ٹرانسمیشنز کی تھی تو ہم نے دیکھا کہ شرح نمو نیچے ہے, صنعت نیچے ہے, زراعت نیچے ہے, قرض سب سے اوپر ہے. تو آج کس نے روکا تھا یہ سب انفارمز کرنے کو؟ آج تو کوئی نہیں کھڑا دھرنے دے کے, کوئی نہیں کھڑا ڈی چوک کے اندر. سیاسی عدم استحکام کا ذمہ دار آج کون ہے سمینہ صاحبہ؟ جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا علی. بات یہ ہے کہ نصر اللہ ملک صاحب نے بڑا اچھا احاطہ کیا پاکستان کی ہسٹری کا, اور یہ بات درست ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے واقعتاً سبق نہیں سیکھا, اور جس مخلصانہ طریقے سے انہیں پاکستان کے لیے بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اسی لمحے ان تمام غیر سیاسی طاقتوں کو بھی ذمہ دار سمجھتی ہوں کہ جو بار بار سیاستدانوں کو استعمال کرتے رہے ہیں, اور سیاستدانوں کو بھی ذمہ دار سمجھتی ہوں جو ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے ہیں. بار بار کی توسیع اور یہ سب کچھ اور ذاتی مفادات اور یہ لالچ, اس سب نے یہاں پہ لا کے کھڑا کیا پاکستان کو. اور یہ جو حالیہ جس بحران کی آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, جب 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی تو اس کے بعد سے یہ بحران شروع ہوا, اور اس وقت بھی سب ایک بات کہہ رہے تھے کہ جناب پہلے معیشت تھوڑی بہتر ہو جائے, پھر الیکشن ہو جائیں گے تو پھر معاملات سیدھے ہو جائیں گے. اور ہم جیسے اور بہت سارے ہم جیسے لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ جناب پہلے آپ جو معاشی استحکام ہے اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک سیاسی استحکام نہ آئے. آپ الیکشنز میں جائیے, ایک نیا فریش مینڈیٹ لے کر حکومت بنے, اور اس کے بعد جو بھی معاشی اصلاحات کرنی ہو وہ اس مینڈیٹ کے ساتھ کی کیا گارنٹی ہے سمینہ صاحبہ کہ نیا فریش مینڈیٹ لینے کے لیے اگر ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو وہ سب کچھ نہیں ہوگا جو 8 فروری کو ہوا؟ نہیں, میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں علی. 2022 کے بعد جب عدم اعتماد ہوئی تو اس کے بعد جو ایک پورا 16 مہینے کا وہ جو پیریڈ تھا اس کو زبردستی کھینچا گیا, حالانکہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ معاشی استحکام نہیں آ سکتا جب تک کہ سیاسی استحکام نہ آئے. تو بہتر یہ تھا کہ فوری طور پر جایا جاتا الیکشنز میں, لیکن جان بوجھ کے نہ صرف یہ کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا گیا بلکہ وقت مقررہ پر بھی نہیں کیے گئے اور زیادہ لیٹ کیے گئے, اور اس کی وجہ سے وہ جو معاشی بحران تھا وہ گھمبیر سے گھمبیر تک ہوتا چلا گیا. اور آج ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں جو آپ نے بات کی
کہ اگرچہ اب اس وقت تو اپوزیشن بیچاری کسی اس کو جوگا ہی نہیں چھوڑا کہ وہ کوئی دھرنے دے، وہ احتجاج کرے، وہ تو بیچاری سڑک پہ ہی نہیں آ سکتی، اس کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے، کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے، کسی کے گھر چھاپے پڑ رہے ہیں، کوئی جیلوں میں بند ہے، یہ بھی کسی وجہ کو کچھ ہے، کر رہے ہیں، وہ اس میں کیا ان کو پرابلم کرنی ہے، وہ تو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن اب یہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں اپنی اسی ساری جو انہوں نے خود سے ایک خود ساختہ جنگ شروع کی ہوئی ہے اس میں، یہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اب اپوزیشن نہیں بھی ہے تو تب بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ یہ جو جنگ شروع کی ہوئی ہے کیا یہ تو نقصان نہیں دے رہی؟ ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیں، اپنے دیگر مہمانوں سے اس سوال کا جواب لوں گا کہ اس جنگ میں نقصان کس کا ہو رہا ہے، فائدہ کس کا ہو رہا ہے، بات کریں گے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں۔ کرن ناز صاحبہ، یہ جنگ جو ہے یہ چھیڑی کس نے؟ اس جنگ کو ختم کون کر سکتا ہے؟ کس کے پاس طاقت ہے کہ وہ یہ جنگ ختم کر دے، اور اس جنگ کا کتنا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو؟ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو علی صاحب جو آپ نے آغاز میں بات کی نا، ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے بجٹ کی بات کی، بجٹ ہم نے کور کیا، ہر سال ہمارے سامنے بجٹ آتا ہے، اور اس میں بھی جو سب سے زیادہ سپریس کیا گیا ہے یا سب سے زیادہ دبایا گیا ہے وہ عام عوام ہی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کاسمیٹک ٹائپ کی بڑی عوام ہو گئی ہے، ہم اس کو پسند کرتے ہیں جو ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی سمینہ صاحبہ بات کر رہی تھی، میں ان کی ایک بات سے ایگری کرتی ہوں، لیکن تھوڑا سا میں اور آگے لے کر جانا چاہوں گی، 2018 سے لے کر آنا چاہوں گی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی رسول صاحب بھی یہی بات کر چکے ہیں کہ ہماری تو ماشاءاللہ تاریخ ہی ہمیں ایسی نظر آتی ہے نا، لیکن آج جس پوزیشن پہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف اور جس پوزیشن پر پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جو بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یہی سب کچھ ہمیں 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا تو اس کے بعد یہی ساری سچویشن شروع ہو گئی تھی، یہی ساری باتیں شروع ہو گئی تھی۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ سائیکل کب تک چلتا رہے گا؟ آج پی ایم ایل این کی حکومت ہے، آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف ملک کے سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کے اوپر الزامات لگا رہی ہے۔ کل کو پھر اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے تو پھر آپ دیکھیے گا پھر ٹیبل ٹرن ہوا ہوگا، اور پاکستان مسلم لیگ نون اس طرف ہوگی اور پی ٹی آئی اس طرف ہوگی۔ تو پرابلم یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ آغاز جہاں سے بھی ہوا ہو، لیکن اس کو اختتام سیاست دانوں نے ہی کرنا ہے۔ اگر آپ سب یہ سمجھتے ہیں، سب کا کنسنسس ہے نا، جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی اداروں کی انوالومنٹ پالیٹکس میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب تو ہم وہ اپوزیشن دیکھ رہے ہیں جو آج بھی اس بات کی متلاشی نظر آتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم سے جو بات کریں یا ہمیں اگر اعتماد میں لیا جائے یا ہماری ریزرویشنز اگر سنی جائیں تو وہ ایک ہی طرف سے سنی جائے، کیونکہ ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ سابق وزیر اعظم خود یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میری حکومت تھی تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ نہیں، اگر 8 فروری کو رزلٹ نہیں آئے گا، 9 فروری کو آئے گا تو پھر تو یہی لگے گا نا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ تو ہاتھ کسی اور کا ہے، تو پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے مجھے سے بات کریں۔ سر یہی 25 جولائی کو بھی اسی طرح کا احتجاج ہو رہا تھا نا سر، 25 جولائی کی رات بھی جب ہم ٹرانسمیشنز کر رہے تھے بیٹھ کے تو اس وقت بھی سارا کا سارا سسٹم بیٹھ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد نتائج آنا شروع ہوئے تھے۔ میں وہی بات کر رہی ہوں کہ جب جو اپوزیشن میں جاتا ہے اس کے تمام ریزرویشنز آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کو وہ مطلوبہ ہدف نہیں ملا ہوتا یا مطلوبہ چیز نہیں ملی ہوتی جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، مجھے یاد ہے 25 جولائی کو بھی میں اور ملک صاحب کٹھے ٹرانسمیشن کر رہے تھے، ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، صبح 9 بجے تک ہم بیٹھے رہے تھے، رزلٹ تب بھی نہیں آیا تھا، اور ہم بڑے غصے میں تھے میں اور ملک صاحب کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے جب آرٹسٹ بیٹھ گیا تھا۔ فروہ صاحبہ، بات یہ ہے کہ سیاست دانوں کے پاس موقع ہوتا ہے ہر دفعہ کہ وہ اس کو انڈو کر لیں، وہ جو ایک لوپ چل رہا ہے نا بار بار اس کو انڈو کر لیں، اس کو کٹ کر دیں بیچ میں، وہ نہیں کرتے۔ یہی میاں صاحب تھے جو زیر عطاب تھے تو کہتے تھے کہ میں مریم صاحبہ کا انٹرویو تھا بلکہ ہم بیساکھیوں پہ آنا چاہتے تھے کب کے آ چکے ہوتے، پھر فارم 47 آیا، پھر وہ آ گئے، اب وہی لوپ چل رہا ہے، آج کوئی اور زیر عطاب ہے، مجھے راستہ آتا ہے پر میں وہ اپناؤں گی نہیں، ایگزیکٹلی یہ تھا ان کا جملہ۔ یہ لوپ کبھی ٹوٹے گا؟ کسی سیاستدان کو اتنی عقل آئے گی کہ بھیا عوام کے زور پہ آنا ہے، یہ کام بس کر دیں؟ اچھا دیکھیں، یہ بڑی زیادتی ہے ویسے جو آپ لوگ سب کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ اچھا کس کے ساتھ؟ ایک پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے بتا رہی ہیں کہ ایسا ہوا تھا، دوسری طرف مجھے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی۔ میں سب کو کلیکٹیولی ایک بات کہتی ہوں، مجھے لگتا ہے تمام سیاستدانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آج میں ایڈوکیٹ کرتی ہوں اس چیز کو۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2018 میں یہ ہوا تھا، ہم نے کنڈیم کیا، 2013 میں یہ ہوا تھا، ہم نے کنڈیم کیا، 2024 میں یہ ہوا، ہم کنڈیم کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، ایک پیج پہ آنے والوں کے ساتھ تو آپ بہت ان کے ساتھ ٹاک شو میں بٹھا کے
کہہ دیتے ہیں ان کے منہ پہ جو دل کرتا ہے. وہ جو ایک پیج پر لے کر آتے ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے ویک وکٹم کو پکڑ رہے ہیں کہ جن کی مجبوری بن گئی ہے, جو اپنے منہ سے محفلوں میں کہتے پھرتے ہیں کہ پھر اسی کی کریے. آپ افورڈ کرتے ہیں اپنے ملک میں مارشل لا, آپ افورڈ کرتے ہیں اپنے ملک میں ایمرجنسی, آپ افورڈ کرتے ہیں اپنے ملک میں مکمل طور پہ ذبح بندی. اگر آپ نہیں افورڈ کرتے تو بھائی لولی صحیح, لنگڑی صحیح, ڈیموکریسی تو ہے. اب آپ یہ مجھے کہیں کہ جی سیاست دان وہ ورقہ پھاڑ دیں جو ان کو مل رہا ہے, تو مجھے بتائیں گھر آئی چیز کو کون پھاڑتا ہے یا کون منع کرتا ہے, اور کیوں منع کریں گے؟ اب تو کچھ میرا پوائنٹ یہ, حکومت لینا بھی نہیں چاہ رہی تھی. دیکھیں نہیں لینا چاہتے, پکڑ کے کہا حکومت کرو, ایسا بھی تو ملا نا. میرا مسئلہ یہ ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مشرف سے لے کے آپ پیچھے ضیاء سے آپ شروع کر لیں, یا آپ پاکستان جس تاریخ کو بنا اس تاریخ سے شروع کر لیں, آج تک ہم سیاستدان کو پکڑتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کا ایک بھی وزیر اعظم 5 سال کا ٹینور پورا کیوں نہیں کر سکا؟ کیوں روکا گیا؟ کیوں نکالا گیا؟ کیوں یہی عدالتیں آپ کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کرتی رہی, آپ کو سزائیں دیتی رہی, آپ کو نااہل کرتی رہی؟ کیوں کرتی رہی؟ آپ پرابلم یہ ہے کہ آپ بیماری جانتے بوجھتے بھی نا آپ جڑ تک نہیں پہنچنا چاہتے. آپ جاتے ہیں اوپر, بس کوئی پٹی شٹی کرتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا. اب زخم وہیں کا وہیں ہے بھائی, وہ یہاں آج آپ کو لگ رہا ہے تھوڑا سا بھر گیا ہے, وہ پھر اوپر کے باہر آ جائے گا. مسئلہ ہے نا فروا صاحبہ. اب میں اگر یہ ملک صاحب سے سوال کرتا ہوں, پھر آپ سے بلکہ سب کے سوال یہ میرا ہوگا. ملک صاحب آج اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو 8 فروری کو ہوا یہ بڑا ایب نارمل تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, پھر عمران خان کہتے ہیں میرا مینڈیٹ چھینا گیا, تو اگر ہم یہ کہتے ہیں یار اس کی تحقیقات کرو تو اس کا جواب ہمیں یہ ملتا ہے تو 2018 میں کیا ہوا تھا, 2018 میں بھی تو ایسے ہی ہوا تھا, اب بھگتو. سر کیا یہ جواب ہے اس کا؟ اگر کل غلط ہوا تھا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آج بھی غلط ہوگا اور آنے والے کل میں بھی غلط ہوگا؟ اگر اس 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوا صحیح, عوامی مینڈیٹ چرایا گیا, تو کیا وقت نہیں آ گیا کہ اس کو فکس کیا جائے؟ اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اخلاقیات کی ان حدوں پر پہنچ کے بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ میرے لیے یہ جائز ہو جائے, ماضی میں اگر غلط ہوا تو ٹھیک ہے اس کو بھول جائے. یہ اتنے شاید بڑے دل والے آپ کے سیاستدان نہیں ہیں, اس بات کو بھی سمجھ لیجیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کہے جی کہ مجھے جیل میں ڈالا, مجھے ذلیل و رسوا کیا, مجھے پھانسی کے پھندے پہ لے جانے کی فلاں سیاستدان نے کوشش کی, اب وہ میرے قابو میں آئے تو میں کہوں جی میں بہت بڑا اچھا آدمی ہوں, چلیں آپ کو معاف کیا, آپ میرے خلاف جو مرضی کرتے رہے. شاید ایسے دل بڑے دنیا میں کم پائے جاتے ہیں. اصل بات جو میں فروا جو بات کری میں اس کو ضرور رپلائی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک بات ہے پاکستان کی سیاست اور ایک پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے. اس پہ اب لاکھ بحث کر لیں لیکن کچھ چیزیں آپ کو جو ہے وہ ذہن نشین ہونی چاہیے. پاکستان بنا, پاکستان ایک سیکورٹی سٹیٹ تھا اور پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک تھے پاکستان کے مسائل تھوڑے سے ڈیفرنٹ مسائل تھے, اور اس سیکورٹی سٹیٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو بیوروکریسی اس وقت کی تھی اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی, اس کے بعد سیاستدانوں کو جو کردار تھا, یہ ایک ایسے دورائے پہ پاکستان کو لے کے آیا جہاں اسٹیبلشمنٹ نے یہ سمجھا کہ اگر سیاستدانوں کے پاس سارے معاملات ہوئے تو شاید معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے, سیکورٹی کے ایشوز اپنی جگہ پر موجود رہیں گے. یہ خلیج جب پیدا ہوئی تو اس کے بعد سیاستدانوں کے پاس وقت تھا کہ وہ اچھا پرفارم کرتے, وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچتے, ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش نہ کرتے, اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ نکالنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال نہ کرتے. کہیں نہ کہیں یا کے موقع ملتا تو آج جمہوریت اور پارلیمنٹ مضبوط ہوتی. ہم گلہ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. اسٹیبلشمنٹ ایک سٹیٹس کو کا نام ہوتا ہے پوری دنیا میں, اور سٹیٹس کو توڑا نہیں جاتا کبھی بھی. سٹیٹس کو میں اپنی سپیس بنا کے ریپلیس چیزیں کی جاتی ہیں, اور ریپلیس ہم نے کیسے کی؟ ہم نے ریپلیس ایسے کی کہ ایک پارٹی جاتی ہے پیٹریاٹ بن جاتی ہے, دوسری پارٹی جاتی ہے مسلم لیگ قائد اعظم بن جاتی ہے, تیسری پارٹی جب 2 سیاسی جماعتوں کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا اس ملک کے اندر کہ ٹھیک ہے جی 2 سیاسی جماعتوں کو نکالیں, مجھے لے کر آئیں. کیا کچھ نہیں کیا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے ساتھ؟ تب آپ ڈیموکریٹک تھے, تب آپ کے پاس جمہوریت تھی, تب آپ ملک کی پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے تھے. نہیں, آپ کہتے تھے ان دونوں کو نکالو مجھے اقتدار میں. نہیں تو کروایا کیوں گیا؟ میری گزارش سن لیں, یہ اس خواہش کو پورا کیوں کیا گیا ملک صاحب؟ جب اچھی خاصی حکومت چل رہی تھی میاں صاحب کی, تو اس خواہش کو کیوں پورا کیا گیا؟ سر پھر مانا بھی 2013 جب 14 دن دھرنے شروع ہوئے, پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کہا تھا؟ میاں نواز شریف ہم پارلیمنٹ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ کی حکومت نہیں گرنے دیں گے. 2 سیاسی جماعتیں ڈائیلاگ پہ آ گئی تھی, ایک دوسرے کے مخالف جماعتیں سبق سیکھ گئی تھی کہ نہیں اب لڑیں گے نہیں آپس میں,
کسی کو اسٹیبلشمنٹ کو موقع نہیں دیں گے وہ آکے میں گربان سے پکڑ کے نکالے. عمران خان صاحب آگے اور سر عمران خان کو مانا قصوروار، لیکن عمران خان کو استعمال کیوں ہونے مطلب کیوں کیا استعمال کرنے والوں سے بھی تو پوچھو نا. جب اچھی خاصی گورنمنٹ چل رہی ہے نواز شریف کی، اکانومی 6 پہ جا رہی ہے آپ کی، تو پھر اچانک سے پاناما لیکس کے اندر نواز شریف کو اندر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سوال تو پوچھے. بھلے عمران خان استعمال ہوا، بھلے عمران خان مہرا تھا، لیکن اس کو مہرے کے طور پہ شطرنج کی بساط پہ لائے کیوں؟ حضور اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں تو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی. سوال یہ ہے کہ جو مداخلت کی وجہ سے استعمال. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی، ہم کیا کہیں جی غیر فری قانونی طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک آ گئی. عمران خان صاحب پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ جاتے، فوج کے ساتھ لڑائی نہ کرتے، انتخابی میدان میں جاتے، مجھے آج بتائیے کس کی حکومت ہوتی؟ عمران خان صاحب واپس آ چکے ہوتے. مسئلہ یہ تھا کہ آپ اس وقت لڑنا چاہتے تھے، آپ اقتدار سے نکل کے تمام آپ نے دیکھیں. میں آپ کو ایک تقریر کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جس پہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک لائن ہوتی ہے. عمران خان صاحب کی سپیچ تھی کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا ہے. صحیح. سیکورٹی سٹیٹ میں یہ چیزیں نہیں چل سکتی ہیں. علی حیدر صاحب مانا حقیقت ہے. آپ کے ایٹم بم کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں، آپ کی ایٹمی صلاحیت کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں، آپ کے دفاع کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں. دنیا کے کسی ملک میں نہیں کرنے دیا جاتا. بھائی آپ کی ایک حدود اور قیود ہوتی ہیں دنیا میں. اب اس کے بعد پھر آپ چاہیں کہ پورے ایک محاذ بنا لیں، ایک لڑائی شروع کر دیں. اور اب بے شک آج دیکھیں پی ٹی آئی کو یہ ماننے میں کیا حرج ہے کہ ہمارا فلاں لیڈر کور کمانڈر ہاؤس کے اندر تھا، اس نے غلطی کر لی، آگے بڑھا جائے. آپ کہتے ہیں غلطی ہم نے نہیں کی، فلیگ آپریشن تھا، ہمارے خلاف جھوٹا آپریشن بنایا گیا. آپ کے لیڈرز وہاں کہتے ہیں ہاں ہم نے طے کیا تھا کہ ہم پشاور میں حملہ کریں گے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں وہ ہم نے نہیں کیا. آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ سیاستدان ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، اپنی غلطیاں مانتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. یعنی غلطی سے وقفہ لے لوں، مختصر سا وقفہ لے لوں. وقفے کے بعد ہم بحث کو آگے بڑھائیں گے. کیا غلطی صرف سیاستدان کی ہے؟ یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں وقفے کے بعد. جی ہاں ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہیں. فرما صاحبہ آپ اس کا جواب دیجیے گا، میں ذرا باقی گیسٹ کو بھی انگیج کر لوں. سمینہ صاحبہ اگین، غلطی سیاستدان کی ہی ہے کہ وہ بار بار استعمال ہو جاتا ہے؟ دیکھیے ابھی فروا بھی یہ بات کر رہی تھی کہ یہاں کوئی پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نون کے ساتھ غلط ہوا ہے. کوئی کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ اس کے ساتھ غلط نہیں ہوا یا اس کے ساتھ صحیح ہوا. میں نے تو سب سے پہلے اپنی بات میں یہ بات کی ہے کہ ان کی بھی بات کی جانی چاہیے جو استعمال کرتے ہیں، اور ان کی بھی بات کی جانی چاہیے جو استعمال ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کی 100 غلطیاں ہوں گی، جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ان کی اسٹریٹجی سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، بیٹھ جاتے نہ یوں کرتے اس طرح کر لیتے اس طرح، بالکل بات درست ہے، ہو سکتی ہے یہ بات چیت بھی بالکل اسی طریقے سے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بھائی ساری غلطی پی ٹی آئی کی ہے اور اسی کی وجہ سے عدم استحکام ہے، تو ایسا نہیں ہے. انہوں نے کوئی غیر آئینی ڈیمانڈ نہیں کی تھی. پارلیمنٹ سے نکلنے کے بعد بھی وہ الیکشن ہی مانگ رہے تھے آپ سے. آپ ملک میں الیکشن کروا سکتے تھے، بعد میں بھی کروائے ہیں. اگر آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی باقی 2 جماعتیں تو بڑی جینوئنلی ایمرج ہوئیں اور لوگوں میں بڑی انہوں نے روٹس بنا لی، انہیں کسی کا آشیرواد نہیں تھا، ان کو کسی نے ہاتھ نہیں پکڑایا تھا، اور صرف پی ٹی آئی ایسی تھی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آ گئی تھی یا اس طرح. تو دیکھیے یہ پھر حقائق کو مسخ کرنے والی بات ہے. ہمیں سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف کی کیسے ساری تربیت ہوئی تھی اور کس طرح سے انہیں سیاست میں لایا گیا تھا. اس معاملے میں ساری جماعتیں ایک جیسی ہیں، تو اس معاملے پر ایک دوسرے کے ساتھ میرا خیال ہے کسی بھی جماعت کو پوائنٹ سکورنگ کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ان سب کو کبھی نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اور مدد حاصل رہی ہے تو یہ اقتدار میں آتی رہی ہے. تو اس لیے خالی اس بات کے اوپر صرف پی ٹی آئی کو اگر مورد الزام ٹھہرا دیا جائے کہ جیسے انہوں نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری خطا کر لی ہے، تو یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا. جہاں تک ابھی کی بات ہے کہ ابھی ان کی کیا سچویشن ہے یا وہ کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے اگر الیکشنز کی ڈیمانڈ کی، وہ ایک آئینی ڈیمانڈ تھی. اگر انہوں نے اسمیہ تحلیل کی تو ان کے وزرائے اعلیٰ کو اس بات کا حق حاصل تھا، یہ ایک آئینی تجویز تھی. بالکل اسی طرح جیسے عدم استحکام ایک آئینی آپشن تھا، استعمال کیا گیا، تو ان کے پاس بھی جو آئینی آپشنز تھے انہوں نے بھی استعمال کیے. وہ اسٹریٹجی نے ورک کیا نہیں کیا وہ ایک الگ سوال ہو سکتا ہے، اس پہ بالکل سیاسی طور پہ بحث ہو سکتی ہے کہ اس کا انہیں نقصان ہوا یا نہیں ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ اب جہاں پر آپ آ کے کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کو صرف ایک بات ڈیسائیڈ کرنی ہے علی، کہ آپ یہ طے کر لیں کہ یا تو آپ یہ مان لیں کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہے، ہمیشہ رہے گا، اور یہ کہ کوئی بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آ رہا ہے تو یہ بری بات نہیں.
और या फिर आप ये तय कर लें कि बस बहुत हो चुका, 75 साल से हम इस किरदार के साथ जी रहे हैं और हमने देखा कि पाकिस्तान कहीं नहीं पहुंचा, हम पीछे से पीछे गए हैं। तो इसलिए अब बेहतर है कि एक दफा हम ये डिसाइड कर लें कि एक दफा इस किरदार को खत्म करके भी देख लें, कि अब एक दफा उनको बिल्कुल इस चीज से माइनस करके हटा के भी देख लें। ये मेरा अगला सवाल ही समीना साहबा यही था, मेरा अगला सवाल यही था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, इसमें दो सवाल यहाँ से उठते हैं। किरण नाज साहबा, क्या सियासतदान ये काबिलियत रखते हैं कि वो आपस में तय कर लें कि ठीक है अब बस बहुत हो गया, अब हम आपसी मामलात खुद सुलझाएंगे, किसी के दरवाजे पे जाके हम दस्तक नहीं देंगे? एक। और दूसरा, क्या ये इस काबिल भी हैं कि बगैर मदद के, बगैर बैसाखी के ये मुल्क चला सके? सिर्फ सियासतदान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आदत भी पड़ जाती है ना आपको बैसाखी की, तो क्या ये इस काबिल भी है? आपके दूसरे सवाल का आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब दे दूं बहुत मुख्तसर सा, कि जब तक आप खुद नहीं सोचते ना कि आप केपेबल हैं किसी चीज के लिए, तब तक दूसरा आपको बताता नहीं है कि जी हाँ आप काबिल हैं। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है भी या नहीं है। दूसरी बात, जो हम इतनी देर से ये डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हम हजारों बार मुख्तलिफ शोज में हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं। उसने गलती की, उसकी गलती है, उसकी स्ट्रैटेजी सही थी, इसकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो बॉलीवुड की एक मूवी है, उसका एक जुमला है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। मैं ये समझती हूँ हमारे सियासतदानों का सिर्फ और सिर्फ मुद्दा एक होना चाहिए, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जिसके पास छतरी है वो ये चाह रहा है कि छतरी उसके ही सर पर कायम रहे, जिसके पास छतरी नहीं है वो चाह रहा है कि उसके सर से खींचकर छतरी हमारे पास आ जाए। तो जब तक सियासतदान सिर्फ और सिर्फ इस छतरी के चक्कर में लगे रहेंगे ना, तब तक मुल्क के हम यही इसी तरह से अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम भी देखते रहेंगे, माशी अदम इस्तेहकाम भी देखते रहेंगे। लेकिन जहां अगर सियासतदान ये सोच लेते हैं कि अब बहुत हो गया, अब इस सर्कल को तोड़े कि कभी उसका सर, कभी मेरा सर, कभी उसकी गर्दन, कभी मेरी गर्दन, अब इस सर्कल को तोड़कर सिर्फ आप परफॉर्मेंस की तरफ आ जाएं, आप मईशत को बेहतर करने की तरफ आ जाएं। काबिलियत की का सवाल भी तो उठता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इमरान खान का दौर है जनाब, सीपैक के ऊपर आगे पीछे उल्टे सीधे बयानात दे दिए, मामला खराब हो गया। आर्मी चीफ बाजवा को जाना पड़ा चाइना और जाके चाइनीज को मनाना पड़ा कि अल्लाह का नाम है सीपैक बंद ना करना, मामला उन्होंने सुलझाए। फिर आड़ा टेढ़ा बयान दे दिया, सऊदी अरब को नाराज कर दिया शाहमद कुरैशी साहब ने, फिर आर्मी चीफ को जाना पड़ा, फिर मामला को सुलझाना पड़ा। बात काबिलियत की भी तो है कि क्या अगर इनको अकेला छोड़ दें कि ठीक है भाई खुद करो, तो क्या ये इस काबिल है कि ये खुद संभाल? बस कर दें यार, इन लोगों के ऊपर डालें या कर लेंगे। सारी जमहूरियतें ही मुल्क में तरक्कियां कर रही हैं जो आप इर्द गिर्द आपस में देख रहे हैं। ये छोड़ दें, ये हमें उनकी बैसाखियां नहीं चाहिए। बड़े काबिल है हमारे सियासतदान, संभाल लेंगे मुल्क, टेंशन ना लें आप। ये जब हम सोचते हैं ना कि जी उन्होंने ऐसे वो सीपैक वाला जो आप बात कर रहे हैं वो मैंने और आपने डिसाइड करना होता तो शायद कुछ मुख्तलिफ होता, लेकिन ऑब्वियसली ये डिसाइड सियासतदानों ने करना है और शायद हम उन्हें मशवरा दे सकते हैं कि अपने ऊपर भी आप जरा कुछ एतबार अपने ऊपर एतबार करके देखें। अच्छा, इसमें मसला जरूरत बन के रहते हैं हर वक्त हर चीज में, और इसीलिए ये सियासतदानों को बार बार इसी तरीकों से लाते हैं। किसी को आरटीएस बिठा के लाते हैं, उसको लूली लंगड़ी हुकूमत हर एक को देते हैं ताकि इनकी जरूरत रहे। तो असल मसला इनकी तरफ से है। इनको आप लोग दोनों हाथों से सलाम करके उन्हें कहें आप अपना काम करें, सियासतदान बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा फरवा साहब ऐसे ही है सर, वो जो आपने काबिलियत का तस्करा किया ना, इसमें एक और भी ऐड कर लें। वो उस वक्त वजीर हवाबाजी भी थे जिन्होंने एक ऐसा बयान पार्लियामेंट में दे दिया था, उसके बाद हमें लेने के देने पड़ गए थे। कितना कुछ हमारा कितना नुकसान हुआ हमें, जी कितना हमें नुकसान हुआ था वो भी हम सबके सामने है। क्या पहले तो मैं चाहूंगी, मैं नसरुल्लाह मलिक साहब ने जो बात की हमारे बड़े हैं उसके ऊपर एक शेर में अगर इरशाद, वो कहते हैं कि बिछड़ने के बाद कुछ ना कहता तो अब तक पलकों पे था, बिछड़ने के बाद कुछ बोला तो दिल से उतर गया। हाय हाय हाय। तो बात ये है कि जिससे कभी मोहब्बत रही हो ना, जब वो कुछ बाद में बोले ना तो बड़ी तकलीफ होती। तो फिर आप ये समझ लें कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग टीवी पर आकर ये ना कहें कि हम बात करेंगे तो ISPR से करेंगे, हम बात करेंगे तो ISI से करेंगे, हम बात करेंगे तो आर्मी चीफ से करेंगे। आप ये बात मत करें। जब आपसे पूछा जाए कि आप क्या बात करेंगे, आप तो जमहूरी कुव्वत है, आप तो पार्टी हैं, एक सियासत करते हैं, आप उनसे क्या बात करेंगे जो गैर जमहूरी जिनको आप कहते हैं? तो वो कहते हैं हम उनको समझाएंगे कि वो हमारे मामलात में ना पड़े। मुझे बताएं अली भाई, ऐसे मानता है कोई? ये बात तो मेरा ख्याल से नवाज शरीफ साहब प्रैक्टिकली कर चुके, नवाज शरीफ साहब इस चीज को भुगत चुके। अब देखिए, इट्स टाइम टू रियलाइज कि भाई
جو ہو گیا سو ہو گیا. کتنی دیر دھاندلی سے کوئی دعوت تو دے رہی ہے حکومت خان صاحب چیز کو کہ آج مسلط ہو سکتی ہے. دیکھیں this government is the weakest government in the history. This government is the weakest government in the history. But the game is not over yet. آپ یہ میسج دے سکتے ہیں کہ آپ فارم 47 کے ہی وزیر اعظم سے ہی آپ بیٹھے ہم بات کرتے ہیں اور ہم آپ کے اور ہمارے بیچ میں کوئی تیسری قوت نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, لیٹس جسٹ فنش آؤٹ. یعنی یہ پولیٹیکل میچورٹی خان صاحب کو دکھانی چاہیے. بالکل صرف خان صاحب کو نہیں دکھانی چاہیے, حکومت تو کہہ رہی ہے بات کریں. دیکھیں ہاتھی کے دان دکھانے کی اور کھانے کی. علی بھائی میں آپ کو بلاؤں میرے گھر آئیں, کھانا کھائیں کھانا کھائیں کھانا کھائیں, اور میں آپ کو ایکچولی کچھ کر کے نہیں دکھا رہی. اور کیا میں کس دن پہنچ جاؤں, جب آپ نظر آئیں نہیں میرا کام بنتا ہے میں جا کے ڈور بیل بجاؤں, پھر میں تالا لا لوں گی نا. پوائنٹ یہ حکومت یہی کر رہی ہے نا. پھر میں کہنے میں حق بجانے میں ہوگا کہ آپ کی غلطی ہے. ابھی حکومت بلا رہی ہے, آپ کا ہاتھ جھٹک رہے ہیں. حکومت is at the weakest point. وہ کیا ہے, وہ منہ دیکھ رہی ہے کسی اور کا, وہ منہ دیکھ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, اعلامیہ جاری ہوا ہے, اس کے بعد حکومت نے کہا جی نہیں کرتے بات, ہم کیوں نہیں کرتے, اس سے پہلے تک کیوں تیار تھے اور اب کیوں نہیں تیار. حکومت کو بھی ڈر ہے کہ اگر 804 باہر آ گیا اور ان کے معاملات دوبارہ طے ہو گئے تو پھر ہم کیا جائیں گے, کہاں جائیں گے. میں سوال پوچھتی ہوں بحیثیت میں نہیں ہوں, میں مجھے صحافی مت کہیں, مجھے کچھ نہ کہیں, میں پاکستانی ہوں. میں ایک میک اے پوائنٹ کرن پلیز, جسٹ میک بات کا ڈر ہے کہ ہمارے ساتھ وہی سب کچھ کیا جائے گا جو پہلے کیا. جسٹ لیٹ می جسٹ فنش دس اپ. میں بحیثیت پاکستانی ایک سوال کرنا چاہتی ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو. مجھے بتائیں میرا کیا قصور ہے کہ میں آپ کو ٹیکس بھی دے رہی ہوں, میں آپ کے لیے ووٹ ڈالنے کا انتظار بھی کرتی ہوں, میں لائنوں میں بھی لگ رہی ہوں, میں ہر وہ کام کر رہی ہوں جو میرے ملک میں ڈیموکریسی کو زندہ رکھنے کے لیے کام آ سکتا ہے, لیکن مجھے کیا مل رہا ہے. ایک وقفہ لیں گے ناظرین, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. نصراللہ ملک صاحب, بہت کچھ اکٹھا ہو گیا ہے, بہت کچھ کیومولیٹ ہو گیا ہے. ہم چلے تھے کہ قصوروار کون ہے, سیاسی عدم استحکام کا سیاستدان یا کوئی اور اب اس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں کہ قصور تو سب کا ہی ہے, لیکن پہلا بارش کا پہلا قطرہ کہاں سے آئے گا سر؟ حضور اگر اس بات کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں بڑی آسانی سے سمجھا دیتا ہوں, لیکن اگر ہم نہ سمجھنا چاہیں تو ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں گے. تصور کیجئے اس ملک کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نواز ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف ہے. ہم اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کے اصل آئینی رول پر لے کر جانا چاہتے ہیں, ان کی مداخلت کم سے کم کرنا چاہتے ہیں. 100% مداخلت دنیا کی تاریخ میں کبھی کم نہیں ہوتی. یہ اگر ہم سوچ کے بیٹھے ہیں نا جی کہ جو سیکورٹی ادارے ہوتے ہیں ان کی حکومت کے معاملات میں جو ہے ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ ختم ہو جائے, یہ کہیں ختم نہیں ہوتا. لیکن ہم ان کو منیمائز اگر کرنا چاہیں تو 3 سیاسی جماعتیں آج اعلان کر دیں کہ ہم 2024 کے انتخابات پہ جو ہم نے شرکت کی, ہم نے غلط کیا, ہم نئے انتخابات کی طرف جائیں گے, ہم مل بیٹھیں گے, ہم کسی کو دعوت نہیں دیں گے, ہم مل کر اپنے فیصلے کر لیں گے. مجھے بتائیے اسٹیبلشمنٹ کا کردار کتنا منیمائز ہو جائے گا. یہ باتیں کیا نہیں بڑی آسان ہوتی ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کچھ شاید لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق ہوئی سی. آپ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ میڈیا ہاؤسز کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ نے کروائی تھی. ہم ایک دوسرے کو کاٹنے کو پڑتے اس ملک کے اندر. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے حکمران بن کر آئیں, لیکن آتے ہی ہم ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں. مجھے بتائیے کیا سیاسی جماعتیں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہیں؟ کوئی بات کر سکتا ہے عمران خان صاحب کے سامنے کہ جناب آپ نے یہ ہم نے فیصلہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ مجھے بتائیے جو اس وقت ایڈوائزر کی پوری لسٹ تھی خان صاحب کے پاس, کیا فوج نے لگوائے تھے؟ افتخار درانی صاحب کو فوج لے کے آئی تھی, یہ فیصل جاوید خان کو فوج نے لگوایا ہوا تھا, یہ جناب یوسف مرزا صاحب فوج نے لگوایا ہوا تھا, زلفی بخاری صاحب کو فوج نے لگوایا ہوا تھا, شہزاد اکبر صاحب کو فوج لے کے آئی تھی. جب آپ ناکام ہوتے آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے مداخلت کر دی. ان کو فری ہینڈ ملا اور تاریخ سے کبھی سبق نہیں سیکھا گیا. وہ بھی اتحاد اور ذوالفقار علی بھٹو اکٹھے بیٹھنے والے تھے. آپ کو یہ بھی تاریخ میں کچھ چیزیں آپ کو آج بتا دوں میں. ذوالفقار علی بھٹو مولانا مودودی کے پاس اس طرح چل کر آئے اور انہوں نے بتایا کہ اگر ہم آپس میں لڑتے رہے تو اسٹیبلشمنٹ آ جائے گی, سیاست کا راستہ بند ہو جائے گا. مولانا مودودی نے اس وقت کی قومی اتحاد کو کنوے کیا, اس لیے قومی اتحاد نہیں مانا, اس لیے کہ وہ بھٹو کو رخصت کرنے کے بارے میں طے کر چکے تھے. اصغر خان صاحب نہیں مان رہے تھے. جب سیاستدان اس بات کو طے کر لیں کہ ہم نے اپنی جگہ بنانی ہے, اتنا ویسٹرن انٹرسٹ ہو, ہر بندہ اپنی جگہ بنانا چاہے. کیا آپ نے اب بڑا اہم نقطہ ہے ملک صاحب, اس نقطے کے اوپر اب ہم تھوڑا سا اس کا کتھارسس کیوں کر دیں گے, اس کا بلکہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. سمینہ صاحبہ, سیاستدان مل بیٹھیں گے. اب ہم آتے ہیں وقت حاضر پر.
اب کون سا سیاستدان ہے جو مل بیٹھنے کو تیار ہے, کون سا ہے جو نہیں ہے؟ اب ہم لیٹس فائنڈ دا بلیک شیپ. نہیں, اب تو جب یہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے, سارے ہر طرف سے یہ آواز آ رہی تھی کہ جی سیاستدانوں سے بات چیت کرے. پی ٹی آئی کی طرف سے بھی میرا خیال ہے یہ آواز آئی ہے. عمران خان صاحب نے بھی اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ آپ ایک کمیٹی بنا لیں جو کہ بات چیت کرے, سنجیدہ طور پر حکومت سے مذاکرات کرے. سپریم کورٹ کے ججز نے بھی یہی بات کی تھی. ٹھیک ہے, یہ بھی اچھی بات ہے کہ اگر سیاستدانوں کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے, اس میں کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن الٹیمیٹلی پھر وہی بات ہے کہ ایجنڈا کیا ہوگا, بات کیا ہوگی. کیونکہ اگر پی ٹی آئی یہ کہے گی کہ جی ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے, سارا جو آپ لوگوں نے لیا ہوا ہے, تو ہمارا مینڈیٹ واپس کریں, تو اس کے اوپر کیا حکومت راضی ہو جائے گی؟ کیا اس کا طریقہ کار بنے گا؟ کیا پھر نئے الیکشنز کی طرف جائیں گے؟ کیا عمران خان کو باہر جیل سے نکال کر یہ لوگ فری اینڈ فیئر الیکشن اس وقت افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا حکومت کو نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت بھی میجورٹی جو ہے وہ ساری پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے تو ابھی بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی, اور اگر ابھی بھی آپ الیکشن کروا لیں تو تب بھی پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی, اور یہ بات حکومت کو پتہ ہے. اسی وجہ سے انہوں نے بارہا الیکشنز لیٹ بھی کیے اور جو آئینی میعاد تھی اس سے بھی آگے لے کے گئے. تو یہ اس بات پہ قطعی نہیں مانیں گے, آپ جہاں مرضی سے لکھوا لیں. اور پھر ان کی چاروں کی ماننے کی تو بات ہی نہیں ہے. کرن ناز صاحبہ, پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر یہ آپس میں مل بیٹھنا بھی چاہیں تو اگر ان کے سب کے مقدمات دوبارہ کھل گئے تو پھر کمزور پڑ جائیں گے, پھر کیا کریں گی؟ آغاز میں کہا تھا کہ ابھی اگر موجودہ حکومت کو بھی کوئی ڈر ہے, کوئی پریشانی ہے, تو ان کو یہی ڈر اور یہی پریشانی ہو سکتی ہے کہ اگر واپس سے یہ آ جاتے ہیں تو پھر وہی سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا جو اس سے پہلے ہو رہا تھا. سیکنڈلی, جو یہاں پر ابھی تک ڈسکشن ہو رہی ہے اور جو اس کا سر کنکلوژن ہے وہ صرف اور صرف ابھی یہ ہے کہ اگر یہ تمام جماعتیں اکٹھی ہو کر بیٹھی, اور سونر اور لیٹر ان سب کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور وہیں سے ہی حل نکلے گا. ایک تو چیز سر یہ ہو گئی. دوسری, جو ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں نا, آپ یاد کیجئے ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی عدالتوں کی طرف سے اسی طرح کے آپشنز آئے تھے کہ ساتھ بیٹھیں, ملاقات کریں. اس کے بعد پرویز خٹک صاحب اور اسف قیصر صاحب کی سربراہی تھی, ان دو لوگوں کی وہ کمیٹی تھی جو کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی, بات کر رہی تھی. ٹی او آرز بھی طے ہو گئے تھے, لیکن پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس سے پھر گئی تھی, نہیں ہو پائے تھے وہ مذاکرات کامیاب. تو ابھی بھی اگر آپ نے ملک کی بہتری کے لیے سوچنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اور یہ جتنا بھی کچھ پیچھے ہوتا رہا ہے, جو اتنا کچھ بیگیج ہے, اگر آپ نے اس کو کیری فارورڈ نہیں کرنا ہے تو اس کے لیے ابھی یا بعد میں یہ تمام جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا. اور آپ کے پاس آپشن صرف اور صرف یہ ہے کہ حکومت, سر لاسٹ ورڈ یہ کہ حکومت کو ہی اسٹیپ فارورڈ کرنا پڑے گا, حکومت کو ہی قدم بڑھانا پڑے گا, کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو, تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلے. کرن صاحبہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سمینہ صاحبہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. نصر اللہ ملک صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور فروا صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, سے اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.